अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ। प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ नाज़रीन आज 2 से 3 मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट जस्टिस अनवारुल हक साहब की तरफ से जस्टिस अनवार हुसैन साहब की तरफ से एक जजमेंट आई है जो कि गिफ्ट से मुतल्लिक है। पहले ये कहा जाता था कि जनाब एक शख्स जो है मुसलमान अपना तमाम प्रॉपर्टी जो है किसी एक शख्स को जो है वो हिब्बा कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है। इस जजमेंट के बाद क्या मामला उसी तरह से है या इसने थोड़ी सी उसके अंदर डायरेक्शन बदली है, एक नई रिफ्लेक्शन आई है। बहुत अच्छी जजमेंट मुझे ज़ाती तौर पर लगी। इसके अंदर जो बुनियादी नुक्ता रहा वो यही था कि जो गिफ्ट है वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, मोहब्बत से, शफकत से आप किसी को गिफ्ट देते हैं। लेकिन अगर उसकी बुनियाद जो है वो नफरत हो या हेट्रेड हो तो तब, या गुस्सा हो तो क्या तब भी उसको एक मुकम्मल गिफ्ट माना जा सकता है कानूनी नज़र से? इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि जनाब एक हालिया रोज़ हमने गुज़श्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन देखा जिसके अंदर एक जज राना मोहम्मद तारिक अंजुम जो कि एडिशनल जज के तौर पे काम कर रहे थे, उन्हें यकदम जो है ओहदे से रिमूव कर दिया गया, उन्हें जॉब से हटा दिया गया। पहले शोकाज नोटिस दिया गया पंजाब जुडिशल सर्विसेज रूल के मुताबिक 1994 के। क्या उसके अंदर था मामला? जो बात सामने आई है वो ये है कि वो जब रिक्रूटमेंट के टाइम जो है उनकी क्वालिफिकेशन 10 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी, जबकि उनकी उस वक्त प्रैक्टिस जो थी वो 5 साल थी। वो बतौर जज 10 साल काम करते रहे, कई फैसले उन्होंने किए, कई मुकदमात के जो है वो डिसीजन उन्होंने सुनवाए। अच्छी बात है, पकड़े गए, निकाल दिया गया, सिस्टम हरकत में आया, लेकिन 10 साल खामोश क्यों बैठा रहा? क्या हमारे जो कानूनी निज़ाम है उसके अंदर कोई इस तरह के लूप होल्स हैं? कौन जिम्मेदार है? उनको उस वक्त जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे प्रॉपर स्क्रूटनी क्यों नहीं की गई? क्यों वो 10 साल एक इनकॉम्पिटेंट जो है वो शख्स मुकदमात के फैसला करता रहा? और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी अभी हुआ, हमारे बहुत ही प्यारे कुलीग लतीफ़ सरा, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ और जाँ बहक हो गए। लॉयर्स की प्रोटेक्शन के लिए मामला क्यों कर बेहतरी की तरफ नहीं जाता? एक एक्ट हमें 2023 में देखने को आया, लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन कोई खातिर ख्वाह अमलदारी उसके अंदर नहीं है, एग्जीक्यूशन जो है उसकी कमी है। लॉयर्स जब अपने मुकदमात लड़ते हैं तो जाहिर है वो उसके अंदर उनका एक जज्बा भी होता है, एक स्मार्ट तरीके से लड़ते हैं। क्या इस चीज़ को सिर्फ बुनियाद बना लिया जाए कि उनको सज़ा दी जाएगी, उनके ऊपर कातलाना हमले होंगे और इस तरह उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे कि लॉयर प्रोटेक्शन जो है किस तरह से उसको मौसर बनाया जा सकता है। आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे मतीनुल हक कम्बू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं और अक्सर जो है वो हमने हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ रिट पटिशन फाइल करते हुए देखते हैं। सीनियर लॉयर के तौर पर गर्दाने जाते हैं और गालबन जो है हमारी बार की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी जो है वो पेश नज़र आ रहे हैं और एक बड़ा कांटेदार मुकाबला भी वो लड़ने जा रहे हैं पंजाब बार कौंसिल का। उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। कमर साहब बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे मियाँ इरफान अकरम साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे भी जानेंगे इन तीनों मौज़ूआत के बारे में वो क्या कहते हैं। मैं कमर साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा। पहले मैं गिफ्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। बड़ी अच्छी जजमेंट आई है। जब किसी से बात की जाए कि जनाब ये शायद उसको इसी पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कि जनाब वो कोई शख्स है, उसके ऊपर आपने कदम लगा दी है, अब वो उस अपनी प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्या ऐसा मामला हो गया? बट सर बहुत शुक्रिया। इस हवाले से गिफ्ट जो है ये हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक चैप्टर है पूरा गिफ्ट का। गिफ्ट में ये होता है कि ये आप किसी ब्लड रिलेशन को कर सकते हैं, पहली तो बात ये है। दूसरा ये है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक। थर्ड ये है कि आप ये देंगे लव एंड अफेक्शन के साथ देंगे, हेट के साथ नहीं दे सकते। ठीक। ठीक है जी। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि ये बड़ी बुनियाद है जजमेंट की। ये बेसिकली हमारे जो इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस है, इस्लामी मौजूद कानून है, उसके अंदर से ये चीज़ अखज़ की गई और ये हमारे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक चैप्टर है पूरा हिबा का। ठीक है जी, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं जिसके अंदर ये पूरा एक चैप्टर है। और ये स्पेशली जो हमारे जो इस्लामिक लाज है उसका हिस्सा है जनाब आला। और इसमें ये दिया जाता है विद लव एंड अफेक्शन। ठीक। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बाकी बेटे बेटियों को, अपने जो बाकी जो बच्चे हैं उनको महरूम कर दें। ठीक। ये नहीं हो सकता। ठीक ठीक।
تو یہ بڑا کلیئر ہے، ایک بڑا 3 سے زیادہ نہیں دے سکتے، براڈیشن کو دے سکتے ہیں. اچھا کمبو صاحب، اس خاص ججمنٹ کا حوالہ جو جسٹس انوار حسین صاحب نے جی دی ہے، اس کے اندر جو فیکٹس تھے وہ یہی تھے کہ ایک بچی نے، جو ڈونر تھا، اس کی بیٹی نے پسند کی شادی کر لی اور وہ 1980 کے اندر انہوں نے کی غالباً، اور 81 کے اندر ان کی ڈائیورس ہو گئی. جی اس کے بعد اس جو بچی نے دوسری شادی کی، اور جو گفٹ ہے وہ 1999 میں یعنی کہ 19 سال کے بعد دیا گیا. اور آنریبل جو جج ہے ہمارے جسٹس انوار حسین صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ 19 سال ایک بندہ جو ہے وہ ڈسٹریس میں رہا ہے، نفرت میں رہا ہے، ہیٹریڈ میں رہا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی الاؤڈ نہیں کرتا کہ اگر آپ کسی ایک کیفیت کے تابع ہیں جو آپ کو آزادانہ فیصلہ کرنے پر جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی، تو تب بھی آپ کا کانٹریکٹ جو ہے اس کے اندر انڈیو انفلوئنس کا ایلیمنٹ پایا جائے گا. اور گفٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کانٹریکٹ کی قسم ہے، تو کانٹریکٹ کا ون آف دا انگریڈینٹ اگر فری کنسنٹ مسنگ ہے آن اکاؤنٹ آف ڈیورس انڈیو انفلوئنس، تو پھر وہ کانٹریکٹ کی شکل بھی نہیں اختیار کرے گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے یہ لا آف کانٹریکٹ کا حصہ ہے. یہ سول کانٹریکٹ جو آپ دے رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس ججمنٹ کے اندر جیسا انوار حسین صاحب نے بڑا ایک اچھا لیگل پوائنٹ ریز کیا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ 19 سال ایک بندہ خاموش رہا ہے، ٹھیک ہے، کرب کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، غصے کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جا کے جناب یہ بچی نے دوسری شادی کر لی. اب یہاں پہ یہ ایسا گفٹ جو ہے وہ انلیگل انلافل ہے، اور بڑا اچھا فیصلہ جج صاحب نے نے کہا کہ جناب یہ بالکل جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہو سکتا. یہ گفٹ تھا اورل گفٹ، ٹھیک ہے جی. اورل گفٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کے گواہان یعنی لکھت پڑت نہیں تھی، اس کا گفٹ جی بنی ہوئی تھی، اورل گفٹ ہے، بے زبانی. جی بے زبان نہیں، یہ گفٹ اس کو کہتے ہیں سوری گفٹ ہبہ زبانی، جی، ٹھیک ہے، تبلیغ زبانی شاید وہ بھی کہا جاتا ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں کہ یہ اورل گفٹ کہتے ہیں انگلش میں. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب زبانی ہبہ کیا گیا تھا. ٹھیک. تو سر اس میں 19 سال یہ کرب کے ساتھ رہے، غصے میں رہے، کر گئے، تو اب کہتے ہیں جناب یہ نہ گفٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک. تو جناب یہ بڑی اچھی ججمنٹ ہے. اس میں انہوں نے اس کو جو ہے انہوں نے کنکرنٹ فائنڈنگز کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ جناب یہ گفٹ جو ہے نا یہ انلیگل انلافل ہے اور یہ ویلڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز اینڈ آور لا آف پاکستان. اچھا تھوڑا سا بتائیے گا، ہمارا لا بھی یہ ریکوائر کرتا ہے، قانون شہادت ظاہر ہے آرٹیکل 70 آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، جو ریکوائر کرتا ہے کہ جہاں پر بھی مونیٹری ٹرانزیکشن ہو وہاں پر 2 میل، یا سورہ مائدہ کی آیت کے اوپر وہ مبنی ہے ہماری پروویژن، اور اگر ایک مرد ہے اور 2 عورتیں ہو جائیں، تو اس جو کیس کے اندر ہے جس کا جسٹس انوار حسین صاحب نے فیصلہ دیا، اس کے اندر ایک گواہ تھا صرف. تو کیا اس بنیاد کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ویسے بھی نہیں دیتا؟ اچھا ہبہ کے اندر اگر مختلف کائنڈ پڑھی جائے تو کیا ہبہ بالعوض بھی ہوتا ہے کوئی تھوڑی سی کنسیڈریشن، وہ کیا کون سے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک ہبہ کا جو ہمارا چیپٹر ہے ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ کے اندر، اس کے اندر جناب قانون جائیداد کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ ہبہ جو ہوتا ہے بلا عوض بھی ہوتا ہے، بالعوض بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہے، دو چیزیں لکھی گئی ہیں. عوض کی کیا مثال لائیں؟ عوض یہ ہوتا ہے کہ جی وہ بات کہتے چلو جی تم اس عوض کچھ پیسے لے لو، یا وہ کہتے ہیں چلو یہ زمین جو ہے نا تم چھوڑ دو، یہ تمہیں ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ میں نے پہلے بتایا کہ دستبرداری اپنا حصہ چھوڑ دینا، اکثر یہ بہنوں بیٹیوں کو حصے سے محروم کرنے کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. ہمارے بہنوں بیٹیوں کو ہم حصہ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں انہوں نے دستبرداری کر. اچھا یہ آنریبل کورٹ بھی شکوہ کرتے ہوئے ناظرین دکھائی دیتی ہیں کہ وہ اکثر کہتی ہیں کہ ہر کیس کے اندر بہن بیٹی یا خاتون ہی اپنا حصہ کیوں دیتی ہے. کبھی بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی جو ہے مرد نے اپنا حصہ سرنڈر کیا ہو. یہ اس میں ریالٹی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر ملکی قانون کے اندر ٹھیک ہے جی بڑا کلیئر ہے، رائٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے جو رائٹس ہیں وہ بالکل کلیئر ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کیونکہ ہمارے جو بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں باپ کو، کہتے ہیں جی بیٹی نے اپنا حصہ جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیا ہے، دے دیا ہے بیٹے کو، ٹھیک ہے جی، بھائی کو دے، بہن نے بھائی کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ایسا پاکستان کبھی ایسے نہیں ہوا. کیا کبھی بھائی کا بھی دل اتنا بڑا ہوا ہے کہ میں اپنے حصہ چھوڑ کے بہن کو دے دوں؟ ہاں کئی ایسے کیسز میں ہوا ہے کہ باپ نے اپنا حصہ بیٹی کو دے دیا ہے. جی باپ نے کہا کہ میری بیٹی بہت پیاری ہے، لو اینڈ افیکشن، جی اس نے کہا کہ جناب اس کو زیادہ دے دے، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے مطلب کہ جو ہے مطلب کہ نا جی
اپنی ایک فیملی میں تھا, میرے ایک بھائی نے بچی کی شادی, تو میں نے کہا مجھے کہنے جی آپ بتائیں کتنا حصہ دینا چاہیے, میں کہی بیٹی کو آدھا دیں. کہنے لگے نہیں, میں نے بیٹی کو بیٹوں کے برابر دینا ہے, تاکہ کل کو میری زندگی کے بعد جو ہے نا یہ اس کو تنگ نہ کرے, میں زندگی میں نے اس کو دے دینا تاکہ یہ پیچھے دیکھے نا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے اگر کچھ طرح کا کرے تو. اچھا ایک کمبو صاحب تھوڑا سا بینگ ایز اے سینئر جی آپ سر. یہ بتائیں کہ یہ کیا اس کے اندر جب بھی کوئی معاملہ اس طرح کا آ جاتا ہے جس کے اندر خاتون جو ہے اس کا حق مارا گیا ہے, آپ کی لٹیگیشن بڑی طوالت اختیار کر جاتی ہے, یہ بھی مقدمہ نیچے سے چلتا چلتا کئی سال اس کو لگے, اب ہائی کورٹ میں ہے اور آف کورس یہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. کس طرح سے ہم اس کی جو ایک مدت ہے اس کو کرٹیل کر سکتے ہیں؟ عورتیں ویسے ہی ظاہر پردہ نشین ہوتی ہیں, میجورٹی ہماری سوسائٹی کے اندر اگر پڑھی لکھی بھی ہو تو اس کو معیوب ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ حصہ مانگ رہی ہے, یہ پراپرٹی میں سے اس نے پڑھ لکھ کے جو ہے وہ یہ کر لی. ہم کب آگے مینٹل اپروچ ہماری کب بہتر ہوگی؟ سر دیکھیے یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ جو لٹیگیشن ہے سول کورٹس کے اندر وہ یہی ہے کہ اکثر بیٹیوں کو, بہنوں کو, ٹھیک ہے, بیوی کو حصہ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب ایک میں کیس کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, اس میں ایک بندے نے دوسری شادی کی تو اس نے لکھ دیا کہ یہ مکان جو ہے نا یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, گفٹ کر دیا. اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے کہ اگر وہ اس نے نکاح نامے کے اندر لکھ دیا ہے کہ یہ مکان اس کا ہے تو وہ اس سے چھینا نہیں جا سکتا, بے شک اسے رجسٹری نہیں بھی کی تو پھر اگر وہ کورٹ میں جاتی ہے تو اس کے نام وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. نکاح نامے میں لکھنا ہی کافی جی لکھنا ہی کافی ہے. ٹھیک سپریم کورٹ نے یہ اس کے رولنگ دی ہے جناب والا. تو بیس بار کیسز ایسے پینڈنگ ہیں کورٹس کے اندر, ٹھیک ہے جی, ایویڈنس نہیں ملتی, ایویڈنس ملتی ہے تو کورٹس میں سٹرائک ہو جاتی ہے, نہیں تو جج صاحب ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حالانکہ یہ سول میٹرز ہیں, ان کو 6 مہینے سال کے اندر ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے, اور کئی سال چل رہے ہیں ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے. اچھا ایک چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے انٹرنیشنلی بھی, ظاہر ہے آپ بھی دیکھتے ہیں, میری بھی نظر سے چیزیں گزرتی ہیں, ادھر جو کورٹ کی تاریخ ہے یا عدالت کا دیا گیا وقت جو ہے اسے بڑا مقدم جانا جاتا ہے, بلکہ اس دن جو ہے وہ انہوں نے اپنا سسٹم اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ ڈیٹ جب ہوگی, تاریخ ہوگی کسی مقدمے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پروسیڈنگ ہوگی. یہاں پر اس کو بہت کیجولی لیا جاتا ہے. کورٹ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت زیادہ لسٹ اس کو فکس کر لیتی ہے, جو کہ اس طرح سے پریکٹیکل نہیں ہے کہ اگر 300-400 کیس لگے ہیں ٹرائل کورٹ کے آگے تو آنریبل سول جج جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کر کے کوئی اچھی اس کے اندر اپنا لیگل ایکومنٹ جو ہے اس کو شو کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ لائرز جو ہے ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی 100 میں سے 80% جو ہے وہ چانسز یہ ہیں کہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اس چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم کیوں بہتر نہیں کر سکتے سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کر, اگر لائرز کمیونٹی بھی بیٹھ جائے, آنریبل ججز بھی بیٹھ جائیں, اور صرف اس بات کے اوپر کہ بھائی جب تاریخ ہوگی, تاریخ چاہے 2 مہینے کی ہو, 3 مہینے کی ہو, لیکن پھر اس کے اوپر پروسیڈنگ ہوگی, اس کے اندر کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہوگا. یہ سمجھتے ہیں آپ اس پہ بیٹھنا چاہیے بار اور بینچ کو؟ بالکل جی, یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اسد صاحب کہ یہ بار اور بینچ کو مل کے ہمیں یہ اس کو معاملے کو حل کرنا ہے. کیونکہ ہائی کورٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں MIT ڈپارٹمنٹ, جس کا اب نام ہے سب آرڈیننس جوڈیشری. ٹھیک ہے جی, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس کا ایک رجسٹرار بٹھایا ہے انہوں نے, وہاں ہم اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جناب میرا کیس 3 سال سے 5 سال سے پینڈنگ ہے, کورٹ فیصلہ نہیں کر رہی. وہ ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ ود ان 2 months اس کا فیصلہ کر لیکن دیں. کمبو صاحب وہ بھی اس پہ اوپر بھی اطلاق نہیں ہو پا رہا, نہیں ہو رہا وہ جی. بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے کر دیا, ہم لیٹر لکھیں گے. جی مجھے تو بعض اوقات یہ بھی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں چلا گیا اوپر جا کے میں نے ڈائریکشن لے لی, کیونکہ ان کے لکھنے کے اندر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. جی پھر سر, ظاہر ہے ایک جو سول جج ہیں ان کے ذہن میں گرج بھی آتا ہے جی یہ بار بار اوپر جا رہے ہیں, جی وہ آپ کے ڈیسیژن کے اوپر بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل ایسی ہے جی, بلکہ کیس چل رہا ہے اس میں ڈائریکشن دی ہے. انہوں نے کہا ایک تقسیم کا دعویٰ چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, بہن نے کیا ہوا ہے تقسیم کے لیے بھائیوں کے خلاف, تو وہ جناب 6 سال ہو گئے پینڈنگ چلا ہوا ہے. اب ڈائریکشن لی ہے ہائی کورٹ نے, کہا کہ اس کو ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ تقسیم کے دعوے جو ہیں جس میں خواتین نے اپنے رائٹ لینے ہیں, اپنی پراپرٹی کو انہوں نے کروانا ہے تقسیم, وہ تو 6 ماہ میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. وہ 6 سال ہو گئے اب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی. اب کیا کہتے ہیں جج صاحب ہر تاریخ کے اوپر کیا کرتے ہیں, لکھتے ہیں جی آج گواہ نہیں آیا, آج بحث نہیں ہوئی, آج جناب وکلا صاحب سٹرائک پہ ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ اب 7واں سال شروع ہو گیا, وہ کیس ابھی تک کسی طرف نہیں گیا, وہی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ایک پارٹی نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی کر کے جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا, جواب دعوے کا حق نہیں دیا گیا, یا ہماری جو اپلیکیشن نہیں سنی گئی, وہ ہائی کورٹ نے جناب سٹے دے دیا. وہ جناب ایک
تقریباً 7 سے 8واں ماہ شروع ہو گیا ہے، وہ ہائی کورٹ کے اسٹے کی وجہ سے نیچے پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہے، وہ ڈائریکشن بھی ضائع گئی، اور وہ جناب ہائی کورٹ کی جب تک اب وہ 6 ماہ ہو گئے وہ ریٹن لگی اس کے بعد. یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ پرولونگ ہو رہے ہیں. اچھا، کتنا ضروری ہے کہ کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہونا چاہیے بٹوین دا آنریبل ہائی کورٹ ججز اور لوور کورٹ، کیونکہ آنریبل ہائی کورٹ ججز جو ہیں ان کے سامنے بھی ظاہر ہے ایک پیڈنسی بہت زیادہ ہے، اور اس طرح سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ہیومن ایرر نہیں ہو سکتی، ان کے مزاج ڈسٹرب نہیں ہو سکتے، وہ بھی چیزیں ساتھ ہی ہم لے کے چلتے ہیں. تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے جو یہ رپورٹ لکھے کہ نیچے آلریڈی 7 سال سے مقدمہ چل رہا ہے، جناب کے سٹے کی وجہ سے یہ مقدمہ مزید جو ہے طوالت پکڑ چکا ہے، انڈیکیشن ہونے سے اس کے اندر آنریبل کورٹ بھی اس چیز کو مد نظر رکھ سکتی ہے. کئی کیسز میں ہم نے جب یہ چیز آگاہ کروائی آنریبل کورٹ کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فائنل ڈیسیژن اس میں پاس نہیں ہوگا، فائنل ججمنٹ نہیں آئے گی، پروسیڈنگ کو انہوں نے کہا جی کہ میں ہولڈ نہیں کر رہا. تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. بالکل جی، ایسے لاسٹ ٹائم ابھی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہی آئی تھی کہ اسٹے بھی چل رہا ہے نا تو آپ پروسیڈنگ کو نہ روکیں. ٹھیک ہے، سیول میٹرز تقسیم کے دعوے ہیں، سیول میٹر ہیں، ڈیکریشن سوٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو مقدمہ نیچے چل رہے ہیں سیول کورٹس کے اندر، دیوانی کورٹس کے اندر، انہوں نے کہا کہ اگر اسٹے ہو بھی گیا نا پروسیڈنگ کو نہ آپ روکیں. ٹھیک ہے، یہ چلائیں تاکہ جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں. جناب سیکنڈلی جو بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ یہ مل بیٹھ کے اس کا کو حل کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمارا ایک ہائی کورٹ میں ایک کانفیڈینشیل برانچ ہے جو کہ نظر رکھتی ہے کہ ججز کیا کام کر رہے ہیں، کتنے فیصلے کر رہے ہیں. اسی کی پرواز میں ایک ہماری پروموشن برانچ ہے جو کہ ججز کی پروموشن کرتی ہے. ڈائریکٹ اس کے رجسٹرار جو ہے نا ہائی کورٹ کے وہ اس کے انچارج ہے. تو جتنی رپورٹس آتی ہیں سول ججز کے متعلق ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب رپورٹ جمع کراتے ہیں ان کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں ان کے جو ایڈمنسٹریٹو جج ہے ہائی کورٹ کے وہ نوٹ کرتے ہیں. اب یہ ڈیوٹی جو ایڈمنسٹریٹو جج ہائی کورٹ کے ہیں نا ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ جج صاحب کو بلائیں جو آپ کے ایریا میں ہیں. پھر ڈسٹرکٹ جج صاحب جو ہیں وہ سول ججز کی مجسٹریٹس کی رپورٹ لے کے آئیں. اس میں ان کو چاہیے کہ آپ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بلائیں، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ سیشن ججز کو بلائیں، سول ججز سینئر سول ججز کو بلائیں، بٹھا کے ایک ایسا لیب بنائیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا مطلب کہ ایک ٹرم ہے اوبی جس اوبی ریمڈیم کہ جلدی فوری انصاف مل جائے سب کو. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، اس ججمنٹ کو ڈسکس ہم نے کیا، بہت ہی ایک خوبصورت ججمنٹ ہے جسٹس انوار حسین صاحب کی طرف سے. انٹرپریٹیشن کے ڈفرینٹ لیول پر جانے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور یہ اچھی ہے، خوشائند بات ہے. فیملی کیسز کے اندر بھی انہوں نے بے شمار اس طرح کے پرابلمس جنہیں صرف نظر کر دیا جاتا ہے ججمنٹ کے اندر، اور وہ جو ہمارے سوشل پرابلمس ہیں، مثال کے طور پہ ایک فیملی مقدمے کے اندر مجھے ان کے سامنے پیش ہونے کا موقع ملا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص کے اوپر اتنا برڈن ڈالا جائے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اس کے اندر بنیادی طور پر جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ بچے کا خرچہ کتنا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اگر چینج آتی ہے ایک شخص کی انکم کے اندر تو اس کے اکارڈنگلی اس کو بھی ویری کرنا چاہیے. اگر ایک بندہ 100 روپیہ کماتا ہے تو اس کا خرچہ جو بچے کا ہے علیحدگی کی صورت میں اس کا بچے کا اس کے 100 روپے کی انکم کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر انکم بعد ازاں کم یا زیادہ ہو تو اس کو اکارڈنگلی جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے. گفٹ کے متعلق یہ جو ججمنٹ انہوں نے دی ہے یہ بھی ایک نئی طرح کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہر ہم چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے کل کا مالک ہے اور اپنی وراثت کے اندر جس طرح سے مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب گفٹ کی بات آئے گی تو اس کی بنیاد جو ہے وہ محبت کی ہونی چاہیے، نفرت کی یا اینگر کی نہیں ہونی چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ ججمنٹ پڑھنے کے قابل ہے اور یقیناً آپ بھی اس سے استفادہ اٹھائیں گے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جج صاحب جو 10 سال غالباً کام کرتے رانا طارق محمود انجم صاحب بطور ایڈیشنل سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ایٹ دا ٹائم آف ریکروٹمنٹ شو کاز نوٹس جو آیا ہے یا جو فائنل آرڈر ان کا ڈسمسل اور ریموول کا آیا ہے اس کے اندر آنریبل جسٹس جو ہماری عالیہ نیلم صاحبہ انہوں نے ان کو ڈسمس کیا اس بنیاد کے اوپر کہ جب ان کو ریکروٹ کیا گیا تو اس ٹائم جو کوالیفیکیشن تھی ایک جج بننے کے لیے وہ 10 سال تھی، جبکہ ان کی پریکٹس جو ہے وہ اس ٹائم 5 سال کی تھی. اس بنیاد کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا. شو کاز نوٹس کا جسے اظہار وجوہ کا نوٹس کہتے ہیں اس کا جواب دیا گیا، اور پنجاب جوڈیشل سروسز رول 1994 کے مطابق جو قانونی کارروائی تھی اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کو ڈسمسل فرام سروس کر دیا گیا. بٹ سوال جو آ رہا ہے سامنے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے نظام کو اتنا بنیادی نقطہ پکڑنے کے لیے 10 سال کیوں درکار تھی، اور جو مقدمات کے فیصلے انہوں نے کیے
بطور جج ان کو کیا سینکٹیٹی اٹیچ ہے. اگر ایک بندہ انکمپیٹنٹ ہے اور وہ مقدمات کے فیصلے کرتا ہے تو وہ جو لٹیگنٹس ہیں وہ بھی یہ سوال کریں گے. تو یہ جہاں پر اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ معاملہ پکڑا گیا, وہاں پر یہ بھی نقطہ جو ہے قابل تنقید ہے کہ اتنا ٹائم کیوں اس میں لگا. اور میں اگین متین الحق کمبو صاحب کی طرف جاؤں گا. کمبو صاحب اتنا ٹائم لگ گیا, 10 سال بنیادی چیز تھی, اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کے متعلق کہ جناب آپ نے اس کو اسکروٹنائز کیا نہیں کیا؟ اگر یہ ایک دانستہ غلطی تھی جس کے کوئی بینیفیشری رہا ہے تو اس کو بھی تو سزا ملنی چاہیے. بڑا اچھا سوال ہے بٹ صاحب, یہ بالکل یہ نیگلیجنس ہے. ہماری جو ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, یہ ڈیوٹی ہوتی ہے رجسٹرار صاحب کی. انہوں نے سارا اس سسٹم کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے. بلکہ ایک پوری ایک انٹرویو کمیٹی ہوتی ہے, جب ایک جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے رپورٹس لی جاتی ہے. جو کانفیڈینشیل ڈپارٹمنٹ ہے ہائی کورٹ کا, وہ چیک کرتا ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا ہے ہی از ایلیجیبل دیٹ. وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی لوور کورٹ کی کب کی ہے اس کی انرولمنٹ, ٹھیک ہے جی. وہاں سے اس کی جو ہے نا اسٹینڈنگ ڈے شروع ہوتے ہیں. تو اس کی 10 سال کی پریکٹس نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کو رکھ لیا, ٹھیک ہے جی. حالانکہ اس کی جو پریکٹس کا جو ٹائم ہے وہ 10 سال, یعنی کہ اس میں 2 سال کی لوور کورٹ کی اسٹینڈنگ ہے اور اس کے بعد 8 سال کی جو ہے وہ ملا کے وہ 10 سال بنتے ہیں, اور یہ پورے نہیں تھے اکارڈنگ ٹو لا. تو جب بھی یہ نوٹیفکیشن آتا ہے جابس کے والے سے, ہائی کورٹ خود اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے, وہ بڑا کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ جناب ہم انہیں کو بلائیں گے جو کہ ایلیجیبل ہوں گے. تو جو اس وقت کمیٹی جو تھی, کیا انہوں نے ڈاکومنٹ چیک نہیں کیے؟ رجسٹرار صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہیں جی. اس کے اوپر آخر سائن چیف جسٹس کے بھی ہوتے ہیں جب کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے سیشن جج کی یا سول جج کی, تو وہ بائی دا اپروول آف چیف جسٹس ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, وہ کرتے ہیں. یہ کلیریکل ایک کام ہوتا ہے. آنریبل چیف جسٹس تو ظاہر ہے وہ جی اتنے زیادہ معاملات کے اندر جی اسکروٹنائز اس کو نہیں کر سکتا. جی سر, آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پرنسپل آف جی کامن لائبلٹی ہے, جی سر, کامن رسپانسبلٹی ہے, جی سب کی ہاں رسپانسبلٹی ہے, جی ٹھیک ہے. یہ آرگومنٹ ایک اپنی جگہ پہ, جی پر سر, پریکٹیکلی اسپیکنگ جی ایک آنریبل چیف جسٹس تو اتنے زیادہ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں ہوتا ہے, بلکہ رجسٹرار کو بھی اس کے اندر کچھ مارجن دیا جا سکتا ہے. نچلا جو عملہ ہے جی جنہوں نے ایک ایک ڈاکومنٹ کو اسکروٹنائز کرنا ہے, دیکھنا ہے, اور یہ بنیادی ایک نقطہ ہے کہ جناب ان کا لائسنس کب بنا ہے, اس کی ویریفیکیشن کروانی ہے. اور معاملہ اتنا پرانا نہیں ہے کہ آپ کے جی بہت پرانا ہے, 2010 کی ریکروٹمنٹ ہے غالباً, یا 15 کی ریکروٹمنٹ ہے, اور اس کے اندر وہ 25 میں جا کے ان کو یہ اس طرح سے پکڑے گئے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو سٹاف ہے ان کی ٹریننگ, ان کو اپڈیٹ کرنا, کیونکہ کئی چیزیں جو ہے وہ شاید ملبے تلے دب جاتی ہیں. ان کو یہ تو بات آ گئی سامنے اور ہائی لائٹ ہو گئی, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے اوپر لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سٹاف جو ہے ان کی ٹریننگ بھی کرنی چاہیے؟ بالکل سر, بہت ضروری ہے. بلکہ مجھے اتفاق ہوا ایک دفعہ لیکچر دینے کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں. وہاں پہ ججز کے ساتھ ساتھ میں نے ریکویسٹ کی کہ جناب رجسٹرار صاحب بھی آئے تھے, چیف جسٹس صاحب بھی آئے تھے. میں نے کہا جی آپ ایسے کریں, جو آپ کے جو لوور کیڈر سے جو لوگ آگے ڈپٹی رجسٹرار ایڈیشنل رجسٹرار بنتے ہیں, کانفیڈینشیل کے بھی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے جو پروٹوکولز کے ہیں وہ بھی ہیں, ان سب کو بھی ٹریننگ دیں. ٹھیک ہے, جس طرح آئی ٹی کی ٹریننگ, ہر آپ جج کو کہہ رہے ہیں آئی ٹی کی ٹریننگ دیں, ان کو بھی ٹریننگ دیں چھوٹے عملے کو, تاکہ جب یہ چیک کریں, جب بھی کوئی اپوائنٹمنٹس آتی ہیں, جابس آتی ہیں, تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ مختلف ایجنسی سے, مختلف ڈپارٹمنٹ سے کی رپورٹس لے کے چیک کریں. اور یہ ان کی نیگلیجنس ہے. میرا خیال ہے یہ رجسٹرار صاحب نے, یہ جو کمیٹی تھی, جب اس کی سکروٹنی کی, پیپرز کی, انہوں نے اس کو چیک نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, اور چیک کرنے کے بعد اس کی ویریفیکیشن بھی کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے فیصلے کیے ہیں, اس کے بارے میں آپ, میرا خیال ہے وہ جو ان کے فیصلے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ کرا دینے چاہیے. اچھا, اس کے اندر تو ظاہر ہے لیٹیگیشن کہاں سے. ہاں اور جی, آپ یہ بھی تھوڑا بتا دیجیے ناظرین کو کہ اس کے اندر بڑے سیریس نیچر کے مقدمات بھی جی شامل ہیں جس کے اندر لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی جی ہوا جی ہو. آپ کو پتہ ہے ایڈیشنل سیشن جج کے طور پر جب کام کرتے ہیں جی لوگ, جی تو اس کے اندر وہ 302 کے جی, مقدمات ایسے یہی صاحبان سے. ایسے ایسے تو اب وہ جو اس کے اندر بات آئے گی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پریکٹس کی وجہ سے بھی ان کے جو مقدمات ہیں ان کی جو ایک ویلیڈیٹی ہے, یا اس کے اندر ایک جو بنیادی نقطے ہونے چاہیے, اس کے اندر بھی کمپرومائز ہوا ہوگا؟ بالکل ہوا ہوگا جی. دیکھیے ایک بندہ جو ہے, دیکھیں نا, ایک وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھا, اس کو جج اپوائنٹ کر دیا گیا, بے بھی پاسبل کسی سفارش سے یا کسی طریقے سے وہ بن گیا. ٹھیک ہے, ایڈیشنل سیشن جج بننا, 302 کے مرڈر کیس کے فیصلے کرنا, ٹھیک ہے جی, اپیلوں کے فیصلے کرنا, ریویژنیں کرنا, ریویو کو دیکھنا, یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی.
لیکن سب سے جو بڑی بات ہے قانونی نقطہ یہ ہے کہ مرڈر کیسز میں، قتل کے مقدمات میں سزائیں دینا، کسی کو پھانسی کی سزا دینا، کسی کو عمر قید دینا، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہے میرا خیال ہے اگر اس نے فیصلے کیے ہیں، لا تو یہی کہتا ہے کہ نل اینڈ وائڈ قرار دینے چاہیے، اس کو کوئی اختیار نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ مین ساری نیگلیجنس ہماری ہائی کورٹ کی آ رہی ہے کہ جب جی اچھا اپوائنٹمنٹ کی اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، یہ تو ایک معاملہ ہے، اس کے علاوہ ایک شکوہ لائر کمیونٹی کا یہ بھی رہتا ہے جو پریکٹسنگ لائر ہے میری طرح کے سیدھا سادہ جا کے کام کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ یہ بھی ایک شکوہ رہتا ہے کہ اب اس کے اندر ایویڈنس نہیں ہے لیکن پرزمپشن بھی بڑی اسٹرانگ پرزمپشن ہے کہ کوئی ایسی کمیٹی ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹرائل کورٹ، ایڈیشنل سیشن جج، ایون ڈسٹرکٹ جج صاحبان جو ہے ان کے ٹیلی فونز کوئی کر رہا ہو، ان کے دیکھ رہا ہو یہ کن لوگوں سے کمیونیکیشن کے اندر ہیں، کیا ان کے معاملات چل رہے ہیں. چھوٹا موٹا اسٹے تو جو ہے وہ آپ ادھر جاتے ہیں پتہ چلتا ہے جی فلانے کی عہدے دار کی سفارش ہے، فلانے کی ہے، تو وہ تو بڑا ایک معاملہ بگڑنا تو شاید ایک بڑا چھوٹا لفظ ہوگا. کون سے ڈپارٹمنٹ ہے جو اس طرح کے معاملات کو سکروٹنائز کر رہے ہیں؟ کیونکہ فون سے آپ کا سارا کو پکڑا جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس کی کال آئی ہے، کیا ہوا کیا نہیں. سر یہ بالکل یہ دیکھیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو اسپیشل کوئی ایسا نہیں بنا ہوا ہائی کورٹ کے اندر، لیکن یہ ڈیوٹی ہے جو ایڈمنسٹریٹو جج ہے ہائی کورٹ کے، جو کہ فرض کیجیے ہمارے لاء ڈویژن کے ایڈمنسٹریٹو جج ہیں، ان کے اندر جتنے ڈویژن ہیں، جتنے یعنی کہ ڈسٹرکٹ ہیں، جتنے ڈسٹرکٹ جج، سول جج، سارے ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے. اب یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ ایک کانفیڈینشیل طریقے سے ان کا ریکارڈ ڈیٹا اکٹھا کریں، ٹھیک ہے جی، تاکہ پتہ چل جائے کرتے کیا ہیں. میرے کیس میں ایسے ہوا، میں نے ایک سول کورٹ سے اسٹے لیا تو جج صاحب اسٹے کرنے کے بعد کہتے ہیں جی کل آپ آئیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ جناب والا کل آئے تو انہوں نے جناب پارٹی کو حاضر کر دیا، وہ ہمارا اسٹے ہوا ہی نہیں. اچھا پارٹی دوسری پارٹی کو بلا لیا. وہ بعد میں یہ پتا چلا تو آئی وینٹ ٹو گلشن، میں گیا وہاں تو جج صاحب کہتے میں تو ان کے گھر میں رہ رہا ہوں جن کے خلاف آپ نے کیس کیا ہے. اچھا تو پھر ٹرانسفر کر دیتے وہ تو اس کے اندر ٹرانسفر بھی نہیں کیا، پارٹی تھے رکھا ہی اپنے پاس. کہتے نہیں جی وہ پارٹی حاضر ہو گئی ہے، تو وہ ہمیں ریلیف نہ ملا. اچھا ریلیف چلے ایک تو ٹھیک ہے ایز اے لائر ہمیں اس چیز کو، لیکن ہم ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں. جی سر. ریلیف نہ ملنا ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں پر ہمیں کلیئر کٹ باعث نظر آتی ہے. جی اب ایز اے لائر یا ایز اے پارٹی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر آنریبل جج کے خلاف فائل کر دیں، ایک پٹیشن فائل کر دیں، ایک ریفرنس فائل کر دیں کہ جناب یہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ بھی ایک پریکٹس کو کرٹیل کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ مقدمہ آپ نے ٹرانسفر کروانے کے لیے بلا لیا ہے تو ٹرانسفر نہ کیا جائے، کسی پارٹی کے کہنے سے ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. لیکن بھائی نہیں کرنا ٹرانسفر تو خود تو اپنا سسٹم ڈیولپ کر لیں جس کے اندر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بطور سول جج، بطور ڈسٹرکٹ جج، بطور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ یا سیشن جج کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس سسٹم کا اپنا تو کوئی حد و حال ہونا چاہیے جس کے اندر اپنی کوئی اسکروٹنی ہو. ہر لائر تو اٹھ کے آنریبل جج کے خلاف نہیں جا سکتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے ججز اس طرح سے کر رہے ہیں. بہت سارے ججز ہیں جو یہ ناراضگی بھی لیتے ہیں، وہ نہیں کرتے، وہ کنفرنٹ کرتے ہیں، بٹ اس کے اندر معاملات جو ہے وہ کئی جگہ پہ کمپرومائز بھی. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں سول ججز کی، ان کی جو ACR ہے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہوتی ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج نے بنانی ہوتی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی جج کے خلاف اپلیکیشن آ گئی ہے ٹی اے جو ہوتی ہے ٹرانسفر اپلیکیشن انڈر سیکشن 24 ضابطہ دیوانی کے تحت مسواڑ کے تحت دیتے ہیں. اب وہ اکثر جس جج کے خلاف زیادہ ٹی اے آئے نا اس کی جو ہے نا وہ رپورٹ طلب کر لیتے ہیں کہ بھائی کیوں، کیا بات ہے، لوگ مسٹرسٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم بینگ اے لائر ہمیں بھی سوچنا چاہیے، بلا وجہ کیسز کو ٹرانسفر نہیں کرانا چاہیے. ایک جج ایماندار ہے، ایمانداری سے فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے. ایک سائڈ پہ ہم مطلب کہ پٹیشنر ہے، ایک سائڈ پہ رسپونڈنٹ ہیں. تو رسپونڈنٹ سائڈ پہ جو اکثر ہمارے جو کولیگ ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پرولونگ ہوتا جائے، فیصلہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے جی. مدعی کی کوشش ہوتی ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے. تو بڑے اب یہ کیس کے اندر 3-4 ٹی اے دی گئی لیکن جج صاحب نے ٹرانسفر نہیں کی. انہوں نے کہا یہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے کر لیتے. تو یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے کیونکہ ACR بنانی ہوتی ہے. وہ پھر یہ چیز ہے کہ جس کے خلاف زیادہ ٹرانسفر اپلیکیشنیں آ جاتی ہیں اس جج کی پھر آگے پروموشن نہیں ہوتی. اچھا وہ ٹھیک ہے بات، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کئی جگہ پہ ظاہر ہے آنریبل ججز بھی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، اور کئی جگہ پہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے کہنے کے اوپر چیزوں کو ابلائج کیا جا رہا ہوتا ہے. میرا سوال جو یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر آنریبل ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کا جو ہے اسکروٹنی کا یا ان کا جو انکوائری کا معاملہ ہے وہ ایسا کوئی سو موٹو ہے میں جا کے اپلیکیشن دوں گا تبھی معاملہ شروع ہوگا، اگر نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ جی سر بالکل ہونا چاہیے. اس کے لیے میں تھوڑا سا عرض کروں جناب کو، ایک ہمارا ہے کانفیڈینشیل رجسٹرار، کانفیڈینشیل بیٹھتے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کے پاس ساری جو ججز کی جو ہے نا انکوائریز وغیرہ وہاں جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ایک مین فورم ہے کہ آپ رجسٹرار کو ڈائریکٹ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، ٹھیک رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو. تھرڈلی جو ہے چیف جسٹس صاحب کا بھی ایک پورٹل ہے، آپ ڈائریکٹ ان کو بھی ایک خط لکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ اس معاملے کو دیکھیں، اس کو کیسے حل کیا جائے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اور اس میں اگر آپ کو انصاف کی امید نہ ہو، آپ دیکھیں کہ جی نیچے ڈسٹرکٹ جج یا سول جج جو ہے وہ اپروچ ہے نہیں کر رہا، تو آپ جو ہے نا چیف جسٹس کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. وہ بالکل خود ٹھیک. بھی اس کی سو موٹو ایکشن لے کے اس معاملے کو پروو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، جوڈیشری جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارا بھی گھر ہے، ہم روز اس کے اندر پیش ہوتے ہیں، اس کے اندر سرنگو ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی خرابی آئے گی تو اپنے گھر کی صفائی بھی شاید ہمارا ہی کام ہے. اسی نظریے کے ساتھ ہم اس معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے. تیسرے موضوع پہ بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے تحت جو ہے وہ کیا اس کی افادیت ہے. آج ایک بہت بری خبر آئی، لطیف سراہ صاحب ہمارے بہت ہی جو ہے وہ اچھے کولیگ تھے، ان کو مرڈر کر دیا گیا. کیا پیچھے محرکات تھے؟ اوورال سسٹم کس طرف جا رہا ہے؟ کیا لائر اپنا مقدمہ نہ لڑا کریں؟ ان کا کوئی اگر کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ مرڈر ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر نہ کٹایا کریں. اگر انہیں اپنی جان اور اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات عزیز ہیں تو کیا وہ وکالت کا پیشہ چھوڑ کر کسی دوسری بستی میں جا بسیں؟ کس طرح سے ہمارا نظام ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے؟ آئے دن لائرز کے اوپر تشدد، بے ایمانہ قتل اور دوسری چیزیں دیکھنے کو آ رہی ہیں. کیا ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح سے بہار و مددگار ہیں یا اس کے اندر کوئی امید کی کرن باقی ہے؟ اس معاملے کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹائم کی کمی ہے. کمبو صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، آپ کے بھی جاننے والے تھے، میرا بھی ان سے اچھا تعلق تھا. بڑا لطیف جی، یہ سراف صاحب. جو لطیف سراج صاحب مرڈر ہوئے ہیں، یہ ہمارے لاہور ڈسٹرکٹ بار کے ہمارے سیکٹری بھی رہے ہیں. تو بڑے اچھے انسان تھے، بڑے ملنسار تھے اور بڑے ایک باقدار انسان تھے. اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے مطلب کہ چند دن پہلے. تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارا جو لائف پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کا کوئی عمل درآمد کوئی نہیں ہے.